Is the principal answerable to the board of governors? Yes, he is. Then why was he not answering to the board of governors जब उसे board of governors पूछ रहे थे कि आप ये आपने खुद इंट्रोडक्शन में बताया कि गवर्नर साहब ने उसको कहा कि आप दें, फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उसको कहा कि आप क्लैरिफिकेशन दें या बच्चों को रिकॉर्ड दें, तो उसने कहा मैं नहीं देता। क्या जो प्रिंसिपल साहब हैं उनके जो प्रिंसिपल का ऑफिस है वो उनको ये पावर देता था कि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के फैसले के ख़िलाफ़ जा सकते हैं? ईस्टर्न कॉलेज में एक सीट के पीछे 3-3 हज़ार लोग होते हैं, तो मेरा ख्याल उन्होंने ये सोचा होगा कि चलो हम इस सीट को मान लेते हैं। यही मसला है ना, मान लेते हैं। बिल्कुल ये मसला। और वो गवर्नर और प्रिंसिपल साहब ने कहा जी आप पैसे दे के मलना चाहते हैं तो मान लें, पैसे दिए बगैर हम आपको मलने नहीं देंगे। अवामी नुमाइंदा होने का जिस तरह सहाफ़ी होने के साथ आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल सकते, उस तरह अवामी नुमाइंदे के भी कुछ बेनिफिट्स नहीं है। अगर उनकी गाड़ी के ऊपर शीशे काले थे, यही मसला है मेरा ख्याल, जिससे लड़ाई शुरू हुई थी, और उसका एक्चुअली एक लाइसेंस चाहिए होता, अगर और उनके पास वो लाइसेंस नहीं था तो वो पुलिस अफसर ने बिल्कुल ठीक किया, उस पुलिस अफसर के साथ ज़्यादती हुई। पाकिस्तान के अंदर फिर ऐसे ही होता है, पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है, और मुस्लिम लीग उनकी हुकूमत भी है, सूबाई हुकूमत भी उनकी है। मज़ा तो तब आता ना, ये तब पता चलता कि ये अपोजिशन के MP होते हैं। हमारा इतना मासूम, इतने प्यारे, इतने अच्छे वज़ीर आज़म, वो कह रहे हैं गैस के इतने रेट्स बढ़ रहे हैं मुल्क में, वो भरम है। पाकिस्तान में कोई प्राइवेट कंपनीज तो है नहीं गैस डिस्ट्रीब्यूशन की, आखिर हर कंपनी जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड है। वो पंजाब की हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गैस देती हैं, सिंध में देती हैं, जहाँ भी देती हैं, सरकार की कंपनीज़ हैं जो गैस बेच रही हैं। अगर सरकार की कंपनीज़ ही गैस महंगी बेच रही हैं तो वज़ीर आज़म साहब को किस बात का दुख है? खुशामदीद, आप देख रहे हैं इंडियन। मेरा नाम है वकास अबी ब्राना, मेरे साथ मौजूद हैं हसन इफ्तिखार। आज ख़बरों का भरमार है। आमतौर पर ख़बरें होती हैं, आज थोड़े से जिसको कहते हैं ना कि इश्यूज़ हैं, तो इश्यूज़ आज हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आज चीमा साहब की बात करेंगे। उनके 2 बेटों का मसला है। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल को उन्होंने मजबूर कर दिया कि वो इस्तीफ़ा दे दें, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो बहुत दुख और गुस्से में हैं कि मुल्क में गैस की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और रावलपिंडी पुलिस ने एक बहुत ही गलत कार्रवाई करते हुए एक सहाफ़ी हैं इसरार राजपूत, उनको कल गिरफ़्तार किया, उनके खिलाफ़ FIR की और उनको गिरफ़्तार कर लिया, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ लाहौर के मुस्लिम लीग नून के एक MPA जिन्होंने एक सब इंस्पेक्टर का तबादला करा दिया, ये क्या कहानी है, इस पर आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज चीमा की तरफ आते हैं। मैं आपको बताऊँ आज चीमा का मामला क्या है। चीमा साहब का मामला ये है कि उनके 2 बच्चे पढ़ते हैं ग़ालिबन क्लास 2 और क्लास 4 में एचएसएन में। उनकी वाइफ़ का ट्रांसफ़र हो गया जून 2022 में इस्लामाबाद। तो उनकी वाइफ़ ने ये एप्लीकेशन दी एचएसएन कॉलेज में कि मुझे चूँकि जाना पड़ रहा है इस्लामाबाद, तो मेरे बच्चों को लॉन्ग लीव दे दी जाए और उनके जो फ़ीस है वो भी माफ़ कर दी जाए, इस दौरान उनकी फ़ीस ना काटी जाए। तो जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने कहा कि जी ये तो पॉसिबल नहीं है, इस तरह की पॉलिसी नहीं है, अगर आपने जाना है तो आप जाएँ, बट यू विल हैव टू पे द फ़ीस। उन्होंने फ़ीस पे नहीं की, वो मामला चलता रहा। उन्होंने एक बच्चे को स्कूल से फ़ारिग कर दिया। गवर्नर पंजाब जो कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है उसके शायद वो सरबराह होते हैं, उन्होंने बीच में इंटरवीन किया और उन्होंने रिकॉर्ड मांगा प्रिंसिपल साहब से। प्रिंसिपल साहब गोरे हैं बाय द वे, उनसे ये रिकॉर्ड मांगा कि मुझे इन 2 बच्चों का रिकॉर्ड दें। प्रिंसिपल साहब ने वो रिकॉर्ड देने से मना कर दिया। फिर उन्होंने उनको समन भेजा कि आप गवर्नर हाउस पेश हों और मुझे बताएं कि ये क्या मामला है। वो गवर्नर हाउस पेश भी नहीं हुए। फिर गवर्नर साहब ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई जिसको कहा कि आप जाकर पूछें कि वहाँ क्या मामला हुआ है। ये मैं आपको मोटी मोटी बता रहा हूँ, डिटेल्स बहुत सारी हैं इसमें। तो वो उन्होंने उसके बाद उन 2 बच्चों का जो रिकॉर्ड था उसको इशू कर दिया, गवर्नर साहब को दे दिया। गवर्नर साहब ने फिर आहा चीमा साहब की वाइफ़ को बुलाया गवर्नर हाउस और कहा कि आप मुझे आकर बताएं, ये कागज़ी कार्रवाई में है कि आप मुझे आकर बताएं कि ये क्या मामला है। उन्होंने वो गई, उन्होंने जाकर अपनी एक्सप्लेनेशन दी और उसके बाद गवर्नर साहब ने एक हुक्म जारी किया कि इनके ये जो दूसरे बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं, इनके ऊपर आप कोई कार्रवाई ना करें। प्रिंसिपल को ये कहा। इसी दौरान प्रिंसिपल साहब ने दूसरे बच्चे को भी स्कूल से निकाल दिया क्योंकि उनकी पेमेंट्स नहीं हुई थी, फ़ीस जमा नहीं हुई थी। उसके बाद चीमा साहब हु इज़ अ पावरफुल ब्यूरोक्रेट, आई थिंक ही इज़ मोर देन अ ब्यूरोक्रेट, उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसिपल साहब को इस बात पे मजबूर कर दिया क्योंकि पहले बोर्ड में जो स्टांस था वो प्रिंसिपल के हक़ में था कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है तो हम इस तरह की चीज़ माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन फिर बोर्ड ने भी उनको फोर्स किया कि वो आएँ और इस पे एक्सप्लेनेशन दें। और लेकिन प्रिंसिपल ने एक अच्छा स्टांस लिया मेरी नज़र में। उन्होंने बजाय कि वो जाकर इसको करते, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और आज ये ख़बर यहाँ पर चल रही है। तो हसन ये है ब्रॉडली व्हाट हैज़ हैपेंड। अब
بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں جو کہ پولیٹیشنس کو فیورز دے کر یا جس طرح بھی ان کے بہت پیارے بن جاتے ہیں اور پھر گورنمنٹ میں ہائی پوزیشنز لیتے ہیں اور وہ پوزیشنز لے کر پھر وہ اپنی طاقت کا اس طرح کا استعمال کرتے ہیں. وہ ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ بیوروکریسی میں ہی ہوتا ہے کہ یہ آپ 2-3 سال کی چھٹی لے کے نکل جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا میرے بچے بھی بیوروکریٹ ہی ہیں تو ان کو بھی 2-3 سال کی چھٹی لیتے ہیں اور وہ پیڈ لیوز ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا ادھر وہاں وہ پیسے چھوڑتے نہیں ہیں اور یہاں انہوں نے کہا پیسے دینے نہیں ہیں. تو انہوں نے 2-3 سال کی چھٹی لینے کی کوشش کی لیکن نہیں ملی. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ساڈے ہاتھ لمبے نے. وہ ایچ ایس این کالج میں انہوں نے اپنی پوری وہ لابی کر کے تو پرنسپل کو فارغ کرا دیا. تو what's your take on this؟ نہیں, پرنسپل کو فارغ تو پرنسپل تو استعفیٰ دے کے نہیں گئے پرنسپل صاحب کو. ہاں, فورس کر دیا نا اس کو, اور وہ کیا کرتا. ہاں, از دا پرنسپل آنسریبل ٹو دا بورڈ آف گورننس؟ یس ہی از. دین وائی واز ہی ناٹ آنسرنگ ٹو دا بورڈ آف گورننس جب اسے بورڈ آف گورننس پوچھ رہے تھے کہ آپ نے خود انٹروڈکشن میں بتایا کہ گورنر صاحب نے اس کو کہا کہ آپ دیں, پھر بورڈ آف گورننس نے اس کو کہا کہ آپ کلیریفیکیشن دیں یا بچوں کا ریکارڈ دیں, تو اس نے کہا میں نہیں دیتا. کیا جو پرنسپل صاحب ہیں ان کے جو پرنسپل کا آفس ہے وہ ان کو یہ پاور دیتا تھا کہ وہ بورڈ آف گورننس کے فیصلے کے خلاف جا سکتے ہیں؟ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کے استعفے سے پہلے ہی جو گورنر صاحب کے جو پرنسپل صاحب ہیں ان کے استعفے سے پہلے اس وقت بورڈ بن چکا ہوا ہے جو کہ ایک نیا پرنسپل تلاش کر رہا ہے, اور ان کی یہ جو کانٹریکٹ تھا وہ ختم ہونے والا تھا. آپ کو اس بات کا پتہ تھا؟ پرنسپل صاحب ماشاء اللہ اچھے عقل مند آدمی, اور مجھے حیرت ہوئی آج میں صبح سے خبر چیک کر رہا ہوں کہ نہ تو اس سے پاکستان کا کوئی پبلک انٹرسٹ عام عوام کا منسلک ہے. ایچ این کالج ایک ایلیٹ اسکول ہے جہاں پر اشرافیہ کے بچے پڑھتے ہیں. اشرافیہ کی جنگ ہے, اس کو سوشل میڈیا پر اور ٹی وی کے اوپر لڑا جا رہا ہے. ایچ این کالج میں ایک سیٹ کے پیچھے 300 ہزار لوگ ہوتے ہیں. تو میرا خیال انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ چلو ہم اس سیٹ کو مل لیتے ہیں. یہی مسئلہ ہے نا, مل لیتے ہیں. بالکل یہ مسئلہ. اور وہ گورنر اور پرنسپل صاحب نے کہا جی آپ پیسے دے کے ملنا چاہتے ہیں تو مل لیں, پیسے دیے بغیر ہم آپ کو ملنے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. پرنسپل صاحب کی آہا چیمہ کی مسز سے ملاقات ہوئی. انہوں نے آہا چیمہ کی مسز سے یہ آفر کی گئی ان کو کی کہ آپ کے بچوں کی میں فیس کا مسئلہ سالو کر دیتا ہوں, آپ کے بچوں کی میں فیس معاف کر دیتا ہوں. فیس معاف کر کے ہی, یعنی کہ آپ فیس نہ دیں پھر بھی آپ کے لیے سیٹ رکھی جائے گی, لیکن آپ نے یہ جو پالیسی بنوانے والا کام شروع کیا ہوا نا اس کو آپ چھوڑ دیں. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ یہ جو ان کی فیس معاف کرنے کا سارا پروسیس تھا یہ بورڈ آف گورننس نے دیا. جس طرح آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پہلے بورڈ آف گورننس جو تھے وہ پرنسپل کے ساتھ تھے, پھر وہ بورڈ آف گورننس جو ہے کسی اور کے ساتھ ہو گئے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میلیفائڈ انٹینٹ تھا بورڈ آف گورننس کی طرف سے بھی, ان کو بھی انفلوئنس کیا گیا. ایک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا وزیر ہیں وہ اس وقت آہا چیمہ صاحب, تو ان کے پاس بڑا اختیار اور اقتدار تھا. لیکن سوال پھر وہیں پہ آ جاتا ہے کہ اس سے کوئی عوامی فلاح یا عوامی اس کا مسئلہ نہیں آ رہا. یہ اشرافیہ کے حقوق مارے گئے, ایک امیر آدمی کی سیٹ ماری گئی. تو مجھے سمجھ آتی ہے. ویری ویل سیڈ. اچھا, آپ کو پتا ہے وکاس بھائی اس ایسر میں داخلہ لینے کے لیے بھی جی یہ کوئی سستا اسکول, یہ مطلب آپ اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے سنا بینک اسٹیٹمنٹ بھی جمع کرانی پڑتی ہے. بینک اسٹیٹمنٹ, پیرنٹس کے انٹرویوز تو ایک ڈفرنٹ چیز ہے. ان کا جو کلاس 2 کے اندر جب بچوں کو لیتے ہیں تو جو ان کا انٹری ٹیسٹ ہے وہ آپ کا بچہ بغیر کسی اسکول کی تیاری کے نہیں پاس کر سکتا. دیر آر اسکولز ان لاہور, اور میں نام نہیں لے سکتا, پھر وہ پرائیویٹ اسکولز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں جن کا کام ہی یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, جو صرف بچوں کو تیار کرتے ہیں ایچ ایس این میں داخلے کے لیے 2nd کلاس کے لیے, یعنی کہ 2 کلاس کے بچے کو. دیٹ کڈ از ہارڈلی 5 or 6 years old. اس کو جو ٹیوشنس پڑھائی جاتی ہیں, اور خالی وہ اسکول نہیں ہوتے. جو بچے ایچ این جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ڈبل کام ہوتا ہے. صبح کے وقت وہ اسکول میں پڑھتے ہیں جو پریپریٹری اسکول ہوتا ہے ایچ این کا, اور شام کے وقت وہ ٹیوشنز لیتے ہیں اسی ایچ این میں جانے کے لیے. تو بیسیکلی نہ صرف ایچ این کی فیس تو بعد میں آتی ہے, ہائیلی ڈیزائرڈ سیٹ ہے. ہاں, اور ان کی فیس تو بعد میں آتی ہے. پہلے تو پریپریٹری اسکولوں کی فیس دینی پڑتی ہے, تو وہ میں اور آپ نہیں دے سکتے. 99% آف دس کنٹری کے جو عوام ہے وہ نہیں دے سکتے. 1% کا مسئلہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, آہا چیمہ صاحب نے 1% کے ساتھ زیادتی کر دی ہوگی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کی ہوگی, میں اس میں بھی نہیں کہہ رہا, بالکل کر دی ہوگی. ٹھیک ہے, انہیں کو زیادہ دکھ بھی ہوا. ایک بڑے بیوروکریٹ ہوں گے ایک طرف ایک بڑے انڈسٹریلسٹ ہوں گے جن کی نظر ہوگی سیٹ کے اوپر, نہیں بات بن سکی. خیر, لیکن میں اس میں بات مجھے ساری سمپل ایک بات ہے کہ ایک پرنسپل صاحب ہیں, ایک بورڈ آف گورننس ہے. بورڈ آف گورننس نے رن کرنا ہے, بورڈ آف گورننس نے انٹرویو کر کے ایک پرنسپل کو اپوائنٹ کرانا ہے. جو ساری پالیسی ہے وہ بورڈ آف گورننس نے چلانی ہے. بورڈ آف گورننس کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کی فیس ان کی خالی نہیں فیس, یہاں پر یہ کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے. بورڈ آف گورننس کہہ رہا ہے کہ ہم یہ نئی پالیسی بنانے کو تیار ہیں کہ جس کے تحت یہ جو ہم نے قانون رکھا ہوا ہے کہ اگر ایک بچہ لانگ لیو پہ چلا جاتا ہے یا فرض کریں وہ کسی وجہ سے شہر سے باہر رہتا ہے 2-3 سال کے لیے, تو جو ہم فیس مانگنے والا کانسیپٹ ہے وہ ہم سب کے لیے معاف کر رہے ہیں, ملٹیپل سب بچے کے لیے. پوائنٹ ویل میڈ. اچھا, اس میں یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 بچے جو ہیں وہ لاہور کے ایک ٹاپ کے انسٹیٹیوٹ کو اس کی ریپیوٹ کو لے بیٹھے, اور وہ چونکہ بچے تھے بیوروکریٹ کے, اور وہ بیوروکریٹ ہے بہت
پیارا یار سیاستدانوں سوری وکاس نہیں، بھائی ایک مجھے منٹ، درمیان میں تھوڑا سا کٹ ان کرنا ہے. آئی ڈو ناٹ تھنک کہ ایچ ایس این کالج کی ریپیوٹ کو جو نقصان ایچ ایس این کالج کے سینئر اسٹوڈنٹس پہنچا چکے ہوئے ہیں ماشاء اللہ پاکستان کے اندر, چودھری نثار صاحب سے لے کر عمران خان تک, اور کوئی آپ لمبی لسٹ ہے پوری, ٹھیک ہے, جو نقصان انہوں نے پہنچا دیا, میرا نہیں خیال کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایچ ایس این کے کوئی اسٹوڈنٹ بھی پہنچا سکے گا. نہیں وہ صحیح ہے, لیکن میرا اس پہ یہ سٹانس ہے کہ ریپیوٹ کو ڈیفینیٹلی فرق پڑا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ ملک کو بھی مذاق بنایا ہوا ہے, اور ان لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ ان کی نا, یہ جو ان کا چاہے یہ کر لیں, کیونکہ اپنے بچے نوازنے ہیں تو اس کے لیے کوئی بھی پالیسی بنوا لیں. اپنے جو وہاں پر بورڈ ہے اس میں بھی ریسنٹلی چینجز ہوئی ہیں, اور بہت سارے نون لیگ کے لوگ ہیں اس میں شامل کیے ہوئے, تو وہ آپ کی چلتی ہے تو آپ نے چلا کر اپنے بچوں کے لیے صرف ایک پورے انسٹیٹیوشن کی ریپیوٹ کو داؤ پہ لگا دیا, اور آپ کو اس کا خیال بھی نہیں آیا. اور پرنسپل جو کہ گورا ہے اس کو آپ نے مجبور کر دیا کہ وہ استعفیٰ دے. اس کا سٹانس, میں تو اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس نے نوکری کرنے کی بجائے یہ بہتر سمجھا کہ وہ اس نوکری کو چھوڑ دے. اس طرح کی نوکریاں چھوڑ ہی دینی چاہیے جہاں پر آج چیمہ جیسے لوگ آپ کو انفلوئنس کریں غلط کاموں پر. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب بہت دکھی ہیں, آپ ان کے دکھ کا کچھ حل نکالیں, بیکاز وہاں پر میرا تو دل, میں کہتا ہوں میں آنسور ہو رہا ہے, خون کے آنسور ہو رہا ہے کہ ہمارا اتنا معصوم, اتنے پیارے, اتنے اچھے وزیر اعظم, وہ کہہ رہے ہیں گیس کے اتنے ریٹس بڑھ رہے ہیں ملک میں, وہ بھرم ہے. کون بڑھا رہا ہے؟ کوئی مشورہ دیں ان کو. نہیں تو بڑھا کون رہا ہے یار کوئی تو بڑھا رہا ہوگا نا حسن, وزیر اعظم نہیں بڑھا رہے. نہیں پاکستان میں کوئی اگر وہ بڑھا رہے ہوتے تو بھرم ہوتے ہیں. رانا صاحب, پاکستان میں کوئی پرائیویٹ کمپنیز تو ہے نہیں گیس ڈسٹریبیوشن کی. ہر کمپنی جو ہے وہ گورنمنٹ اونڈ ہے. وہ پنجاب کی ہیں, خیبر پختونخوا کے اندر گیس دیتی ہیں, سندھ میں دیتی ہیں, جہاں بھی دیتی ہیں. سرکار کی کمپنیز ہیں جو گیس بیچ رہی ہیں. اگر سرکار کی کمپنیز ہی گیس مہنگی بیچ رہی ہیں تو وزیر اعظم صاحب کو کس بات کا دکھ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کمپنیز وزیر اعظم کے انڈر آتی ہیں؟ اور کس کے اوبیسلی وزیر اعظم صاحب کے انڈر آتی ہیں. یار بات شہباز شریف صاحب, یہ تو میں تو معصومیت میں مارا گیا آپ کا بیان پڑھ کے. انگریزی کی ایک مثال ہے, ٹو ایٹ یور کیک اینڈ ہیو اٹ ٹو, ٹھیک ہے, کہ آپ نے ایک ٹائم پہ دونوں کام کرنے ہیں, کھائی بھی جائیں اور لیکن وہ بچا بھی رہے. تو جو شہباز شریف صاحب ہیں نا, وہ یہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ماریں بھی عوام کو اور عوام کو رونے بھی نہ دیں. یہ کہہ کہ ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح وہ رو رہے ہوں تو ساتھ آ کے بیٹھ جائیں گے. میں بھی آپ کے ساتھ دکھی ہوں, بڑا پیڑا ہوا تھا, میں بھی آپ کے ساتھ دکھی ہوں, مجھے بھی بڑا مسئلہ ہے. کٹے احتجاج کرتے ہیں. میں بعض کا سوچتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو تو شاید اتنا کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا. اگر ان کی اہلیہ جو ہیں, جو لیٹسٹ والی اہلیہ ہے, وہ ان کو نہ بتایا کریں. میرا خیال ہے کہ یہ بات بھی انہوں نے بتائی, گھر میں بل آیا, کیونکہ وہ بتاتی رہتی ہیں کہ میں غریب ہوں, 10 مرلے کے گھر میں رہتی ہوں, اور یہ ساری باتیں غریبوں کا خیال کرتی ہیں, فلاح و بہبود لگی رہتی ہیں. تو وہ میرا خیال ان کو ایک دم خیال ہے کہ یہ اگر معاملات ایسے چلتے رہے تو ہماری فلاح کا ٹائم آ جائے گا کہ کسی کو ہماری فلاح و بہبود کرنی پڑے گی. تو میرا خیال انہوں نے میاں صاحب کو بتایا, شہباز شریف صاحب کو, کہ میاں صاحب دیکھو یہ اتنا بڑا بل آ گیا گیس کا. بل واقعی بہت آ رہا ہے. نہیں وہ میرے اور آپ کے تو آ رہے ہیں, ہمیں تو 3 مہینے سے آ رہے ہیں, تو ہمیں محسوس ہو رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے ان کا اب محسوس ہوا ہے. ان کی جو بیگم صاحب ہیں گھر والی, انہوں نے اب دکھایا کہ شہباز اتنا زیادہ بل, تو انہوں نے کہا او ہو اب میں کچھ کر تو سکتا نہیں, میں بیان جاری کر سکتا ہوں کہ میں ایکشن لوں گا. ایکشن. کل ایک وزیر صاحب تھے, انہوں نے لگایا ہوا تھا, وہ خواجہ آصف صاحب نے, ٹیکس کے اوپر کہ جی تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دے رہا ہے, ان کا پینجا لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو بندہ پوچھے بھائی آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں, ہمیں پہلے ہی پتہ ہے ان ساری باتوں کا, آپ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے. اظہار یکجہتی ہمیں نہیں چاہیے. مجھے تو شہباز شریف صاحب سے کوئی اظہار یکجہتی نہیں چاہیے. ویل میاں صاحب, تھنگ از کہ چھوڑ دیں یہ کام, لمبی چھوڑنا چھوڑ دیں, لمبی چھوڑنا چھوڑ دیں, یکجہتی چھوڑ دیں. ہاں, ہمارے ساتھ ظاہری یکجہتی نہ کریں. آپ جو کام کرنے آئے ہیں, آپ کو ذمہ داری IMF کے ساتھ یہ لگائی ہوئی ہے کہ آپ مہنگائی چیزیں کرنی ہے. اس کو IMF کہتا ہے کہ ریشنلائز کرنا ہے اپنے پرائسز کو, تو کریں, پھر اب کیا ہو سکتا ہے. پھر نہیں حسن دیکھیں, اس پہ on this we need to be seriously address this کہ دیکھیں there are certain reforms جن کو آپ کریں تو ملک میں بہتری آ سکتی ہے. آپ کو گیس کے بل, بجلی کے بل نہ بڑھانے پڑیں. IMF بھی آپ کو اس وجہ سے پش کر رہا ہے اس پہ, کیونکہ آپ نے نہ وہ کیے ہیں کام, وہ ریفارمز نہ کیے ہیں, اور ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے کرنے بھی کوئی نہیں. جس طرح کہ مطلب ایگریکلچر کو اگر آپ نے ٹیکس کرنا ہے, یا آپ نے اپنا جو ٹیکس نیٹ اوور آل بڑھانا ہے. اب آپ دیکھیں جو کمپنیز ہیں نا بڑی بڑی پاکستان میں, جتنے برانڈز ہیں, جتنے بڑے بڑے برانڈز ہیں, ان لوگوں کے نا 2 کھاتے ہوتے ہیں, 2 وہ ان کے اکاؤنٹس کے روم ہیں, ایک چھپا ہوا ہے اور ایک سامنے ہوتا ہے. تو تھنگ از کہ ہمارے یہاں مذاق چل رہا ہے نا, ان کا بزنس اربوں, ہاں پکڑے نا, ان کو پکڑے نا, بالکل ان کو پکڑے اور وہ کریں.
اب بعض آپ دیکھیں وقات میں پھر وہی فیروز پور ہے۔ روڈ ہے نا حسن، فیروز پور روڈ پر یہ جو سیرامکس کی دکانیں ہیں، ٹائلیں اور یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی تھیں، یہ ہمارے سامنے پلازاز بن گئے ہیں، ان کی آپ گاڑی اسمگلنگ کا جا کے مال ہے لگائیں، ہاں اوپر مال سے ہی سارا مال اسمگلنگ اسمگلنگ کا، آپ گاڑی جا کے لگائیں، ویلے آئے گا آپ کی گاڑی لے گا، پیچھے انہوں نے نا پلاٹس خرید لیے ہیں، انہوں نے وہ گلی نکال لی ہے، وہ جا کے پیچھے گلی میں لگا دے گا، کیونکہ وہاں پر بڑا ایشو ہے پارکنگ کا، اور 6 منزلہ 4 منزلہ 3 منزلہ پلازے بن گئے ہوئے ہیں، بٹ دے ڈونٹ پے اینی ٹیکس. تو لینا ان سے لینا، اصل مسئلہ وہی یہ بات ہے نا، تو تو میاں نہیں لے صاحب سکتے نا ان وہ سے، کیوں نہیں لے سکتے؟ نہیں لے حسن سکتے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی، وہ وزیر پاکستان اعظم ہے کا اس ملک کے. پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کا جو ٹریڈر ہے نا وہ ایک بلیک میلر ہے۔ اب تو وہ ووٹ بھی نہیں لے کر آئے عوام سے، تو آپ کس بات کی ٹینشن ہے؟ ٹریڈر بلیک میلر ہے، وہ دکان کا شٹر ڈاؤن کر جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ وہ اس طرح ہوگا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ان پہ تو چھوٹا موٹا کوئی ٹیکس لگانے کی کوشش کی جائے تو ان کا رونا پڑ جاتا ہے، تو یہ پورا ٹیکس نہیں دے سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ وہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پیسے بڑھاؤ، آئی ایم ایف کا سمجھ نہیں آتی۔ اب آپ ایگریکلچر بار بار پڑھے لکھے لوگ سوٹ بوٹ پہن کے اسٹوڈیوز کے اندر بیٹھے ہوئے ایگریکلچر پہ ٹیکس لگائیں، بڑی بڑی کانفرنسوں میں بیٹھے ایگریکلچر پہ ٹیکس لگائیں، ایگریکلچر پہ ٹیکس لگائیں، اور بھائی وہ جو ایگریکلچر پہ آپ ٹیکس لگائیں گے یا جو بھی کریں گے وہ کس کی جیب سے نکلے گا؟ اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا کاشتکار جو ہے وہ کتنے پرسنٹ میں کہتا کاشتکار ہوں جو ہے، مڈل مین پہ لگائیں. نہیں مڈل مین، سن تو لینا میری چھوٹی سی بات بھی، میں ایک چھوٹا سا کاشتکار بھی ہوں نا، آپ کو پتا ہے اس بات جی کا۔ جی پاکستان میں پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ بڑا لینڈ لارڈ ہے کتنا؟ اگر 100% کے کاشتکار ہیں تو ان میں سے 6% یا 7% بڑے لینڈ ہولڈر ہیں جن کے پاس 30-40% آف دا لینڈ ہولڈنگ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ان پہ ٹیکس لگا لیں۔ آپ اگر چھوٹے کاشتکار کی طرف جائیں گے ٹیکس لگانے کے لیے تو وہ کیا کرے گا؟ ایگریکلچر کی جو تمام پروڈکٹس ہیں وہ مہنگے کر دے گا۔ گندم میں آپ ٹیکس، اس کی انکم پہ ٹیکس لگانا شروع کریں گے، وہ کہے گا جی ٹھیک ہے میرا ٹیکس کٹنا شروع کیا، میں گندم کی قیمت بڑھا دیتا حسن، ہوں۔ لیکن میں تو اس پہ یہ کہتا ہوں کہ جو کاشتکار ہے نا، پہلی بات تو چھوٹا یہ یا کہ بڑا، ایک منٹ میری بات سن لیں آپ، میں نے آج تک نا چھوٹے کاشتکار کو نا امیر ہوتے نہیں دیکھا. وہ ہو بھی نہیں سکتا یہ اس ملک میں ایک عجیب مذاق ہے سر۔ سنیں نا، کہ کوئی بھی چیز ہے نا، چینی ہے، گندم ہے، سبزیاں ہیں، پھل ہے، جو بھی ہے، وہ مارکیٹ میں تو مہنگے ملتے ہیں. یعنی لاہور میں جب آپ ریٹ پتہ کریں گے تو وہ آپ کو جی 300 کا پیاز، 320 کا ٹماٹر. لیکن اس سے تو یہ ہونا چاہیے کہ کاشتکار دیکھیں نا، اس کو بھی تو ملنا چاہیے نا، وہ امیر نہیں ہوتا. سر بات سنیں نا، آپ ٹریڈر کی بات کر رہے ہیں نا، آپ جس پہ مڈل مین پہ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں وہ ٹریڈر ہے نا، وہ کاشتکار تو نہیں ہے، وہ ایگریکلچر سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نہیں بالکل نہیں ہے. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں نا کہ جس بندے کی کمائی نہیں ہے، یعنی کاشتکار کے ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں، وہ 10,000 کماتا ہے، مڈل مین 30,000 روپے کما لیتا ہے، اس پہ آلریڈی ٹیکس ہے ویسے بائی دا وے، اور جو ریٹیلر ہے وہ 40,000 روپے کما لیتا ہے. تو نہیں ہے نا، ان سے آپ لے نہیں سکتے. آپ کاشتکار پہ لگانا چاہتے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس وقت پنجاب کے اندر ایکچولی ایگریکلچر ٹیکس ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ تقریباً اسی کے آس پاس کا ریٹ بینڈ کا بھی ہے جو کہ ہم تنخواہ دار لوگوں کا طبقے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 2-4 لاکھ روپے تک کی انکم جو ہے اس میں استثنا حاصل ہے کہ اس کے اوپر نہیں ہے آپ کا ٹیکس، اور اس کے اوپر جو ٹیکس کا ریٹ ہے وہ اگر آپ کمائی کریں گے تو اتنا ہی بن جاتا ہے. لیکن میرا پھر وہی سوال ہے کہ سب کی تان یہاں آ کے ٹوٹ جاتی ہے کہ جی ایگریکلچر پہ ٹیکس لگائیں، آئی ایم ایف کا بھی یہی رونا ہے، ایگریکلچر پہ ٹیکس لگائیں، سب کا ہی رونا ہے. آپ کو جو کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ آپ نے میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ جو 7% بڑا لینڈ ہولڈر ہے، جس کے بعد 30% یا 35% کے قریب لینڈ ہولڈنگ ہے ملک کی، آپ اس پہ ٹیکس لگا کے اپنا شوق پورا کر لیں. تو وہ تو سارے بیٹھے ہوئے اسمبلیوں تو میں. بس پھر ٹھیک ہے، ان پہ بھی آپ کا بس نہیں چلتا، آپ کا ٹریڈر پہ بس نہیں چلتا، آپ کا مڈل مین پہ بس نہیں چلتا، آپ کا بس اچھا، چلتا ہے میاں صاحب سے بات شروع ہوئی تھی، کہاں پہنچ گئے ہم؟ ان کا بھی کسی پہ بس نہیں چلتا نا، اس لیے کسی کو بس وہ نہیں چلتا، بیان دے دے کے کام کر لیتے ہیں. چلو بیان تو دینا. کل یہ واردات ہوئی کہ دا نیشن کے ایک رپورٹر ہیں، کرائم رپورٹر ہیں اسرار راجپوت، انہوں نے ایک ویڈیو لگا دی جس میں کہ انہوں نے کہا کہ کوئی امام بارگاہ پر کوئی حملہ ہو گیا ہے، کوئی یہاں اس کا گھیراؤ ہو گیا. تو اس کے بعد وہ کوئی ایز پر پولیس اس میں کوئی تھرتھلی مچ گئی، اور اسرار نے پھر اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا، اور اس نے اپالوجی بھی ٹویٹ کی کہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے ویریفائی نہیں کیا یا جو بھی. اس کے بعد پولیس نے ایک مقدمہ درج کیا اور اسرار کو گرفتار کر لیا. اب مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ دیکھیں، جرنلزم میں جب پولیس کے پاس یہ اختیار آ جائے نا کہ وہ صحافی پہ مقدمہ بھی درج کرے اور گرفتار بھی کرے، تو چونکہ ہماری پولیس خود اتنی کریڈیبل نہیں ہے، اس کے اندر مطلب آپ نے ایف آئی آر کرانی ہو تو 5,000 روپے دیں، آپ کسی بھی ایف آئی آر کرا لیں، تو وہاں پر مسئلے اتنے اپنے ان کے اتنے ایشوز ہیں، اور ان کی جو سروس ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے صوبے میں، شہر میں، علاقے میں، جہاں پر بھی جس کا بھی آپ نام لے لیں. تو یہ جب اختیارات ان کو مل جائیں گے کہ وہ صحافیوں پہ مقدمے کریں اور پھر اٹھا کے بھی لے جائیں، تو دس از ناٹ آن. دیکھیں، دیر از اے سرٹن انفراسٹرکچر ان پلیس. آپ نے اگر اس طرح کی کمپلین کرنی ہے
تو آپ پریس کلب کو بھی, ادھر بھی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, یا آپ وہ اخبار تھا, آپ CPNE کے پاس چلے جائیں, ان کو کمپلینٹ کریں, ایڈیٹر کو کمپلینٹ کریں, ایڈیٹر اس کو سسپینڈ کر سکتا ہے یا اس اپالوجی ایشو کر سکتا ہے یا جو بھی اس طرح کا معاملہ ہے. لیکن اس کو کرمنلائز کرنا, دس از ایکسٹریملی ڈینجرس, اور اس سے پولیس کو اور گورنمنٹ کو, پنجاب گورنمنٹ کو بھی اس سے باز آنا چاہیے. اور مریم نواز شریف از دا CM, میں ان سے بھی کہوں گا کہ اس پہ ذرا غور کریں. دس پالیسی ول ناٹ بی بینیفیشیل آئدر فار دا پروونس اور فار ہر گورنمنٹ ایز ویل. آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ میں آپ کو پتہ ہے وکاس بھائی آپ سے بالکل اگری نہیں کرتا اس بات کے اوپر, اس لیے میں نے آپ کو آپ کی بات فنش کرنے دی, میں نے درمیان میں ٹانگ نہیں اڑائی. پہلی بات آپ نے کہی کہ پولیس کسی کو بھی گرفتار کر لیا کرے گی اس طریقے سے, تو پولیس پہلے بھی کسی کو بھی گرفتار کر سکتی ہے. کوئی بار تو نہیں ہے, مطلب کوئی صحافی ہونے کے ساتھ ہمیں کوئی ایمنیسٹی تو نہیں مل جاتی یا امیونٹی تو نہیں مل جاتی کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں. مجھے نہیں پتا کہ ان صاحب نے, جو اسرار صاحب ہیں, انہوں نے کیا سوچ کر ایک ویڈیو لگائی اور ساری کہانی ڈالی, اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے سے غلطی ہو کہ میں نے ویریفائی نہیں کیا. یو لاسٹ می دیر, رائٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ یو لاسٹ می, بیکاز 16 سال 17 سال ہمیں بھی صحافت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں, سیکنڈ جنریشن صحافی ہوں, تو والد صاحب کو بھی ساری عمر یہی کام کرتے دیکھا. ان سے پہلے بھی خاندان میں اور بھی صحافی ہیں, چچا بھی صحافی ہیں, کزنس بھی لوگ ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں. کوئی BBC, میری کزن جو ہے وہ BBC کا ورلڈ سروس کا جو ساؤتھ ایشیا کے اندر ہے وہ ہیڈ کر رہی ہے یا کچھ کر رہی ہے. میں نے ایسی کبھی بات نہیں سنی کہ میں نے ویریفائی نہیں کیا تو میں نے خبر چلا. جتنی جلدی کس بات کی تھی, اور آپ اس کو معصومیت سے دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جس طرح علی, میں بھی خود کئی دفعہ ایسا کرتا ہوتا ہوں, تو ٹھیک ہے, میں آئی کین انڈرسٹینڈ. علی کہتا ہوتا ہے, علی وارسی صاحب جو ہمارے ساتھ پروگرام کرتے ہیں, وہ کئی دفعہ کہتے ہوتے ہیں مجھے پروگرام میں کہ حسن آج آپ اپنے پیٹی بھائی کو بچا رہے ہیں. تو وکاس بھائی رانا صاحب, آج آپ اپنے پیٹی بھائی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نے ایک عدد امام بارگاہ کے اوپر حملے کی کہانی سنا دی اور ساتھ ایک ویڈیو لگا دی اور کہا کہ مشتعل جو ہجوم ہے وہ اس امام بارگاہ کو اڑانے کے لیے جا رہا ہے یا حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کے خیال میں ایک چھوٹی سی بات ہے, میرے خیال میں ایسی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اف اینی تھنگ, ایک جو ریلیجس سینسٹیوٹی ہے اس کی وجہ سے تو خبر کو جنرلی 3 دفعہ چیک کرنا چاہیے. عام خبر کے ساتھ آپ جو بھی کرتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ بیل ہو جائے گی ان کی, اسرار صاحب کی. کوئی اتنی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے. یہ کون سا انہوں نے کسی ادارے کے خلاف یا آپ کو پتہ ہے کن لوگوں کے خلاف یا کوئی ہمارے جو وہ ہیں ان کے خلاف وہ خبر چلا دی. جس طرح اسد طور بیچارہ جو پھنستا ہے, وہ تو اس لیے پھنستا ہے نا کیونکہ اس کا تو یہ ہے. دونوں میں فرق ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہماری آڈینس بھی اس میں فرق کرے کہ ایک طرف جو ہے وہ اس بات کی اس کو سزا دی جا رہی ہے اسد طور کو کہ وہ طاقتور اشرافیہ کے اوپر یا طاقتور جو لوگ ہیں ان کی طرف انگلی کر کے بتاتا ہے کہ یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ایک صحافی صاحب ہیں, اور میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ ان سے غلطی ہوئی ہوگی کیونکہ سوشل میڈیا کی دوڑ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ویوز اور لائکس کی بھوک کے اندر صحافی تو گرا نہیں نا آپ کوئی. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر انہوں نے کر دیا ہوگا. بٹ آئی ڈو ناٹ فیل سوری فار ہیم, آئی ڈو ناٹ تھنک کہ یہ غلط ہوا ان کے ساتھ, میں میرے ساتھ بھی. اور میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ کل کو اگر میرے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ یہ پلے کیجیے گا, یہ کلپ نکال کے. بہت جلدی اندر جاؤں گے. میں یہ کلپ بتا رہا ہوں کہ کل کو اگر مجھے بتائیں کہ میں بھی ایسا کروں تو مجھے بھی پولیس کو پکڑ کے لے کے جانا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ نیو یارک ٹائمز, BBC, وہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں دنیا میں, ان میں کہیں بھی خبر چھپتی نا, ان میں خبریں کتنی باؤنس ہوتی ہیں؟ خبر باؤنس ہونے کی بات نہیں ہے. آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ خبر باؤنس ہونا ہوتی ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ نے خبر اپنے پاس سے. کیا آپ SHO کو جا کے سمجھائیں گے کہ باؤنس ہونے میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ نہیں, SHO کو پتہ ہے نا کہ خبر تھی نہیں. SHO کو پتہ ہے کہ ایڈیٹر ہو گیا. SHO کو پتہ ہے کہ وہاں پر یہی مسئلہ. آپ نے ویری گڈ, آپ نے ایڈیٹر کی طرح. SHO کو پتہ ہے کہ ایسا کوئی امام بارگاہ پہ حملہ ہی نہیں ہوا, اور اس بھائی نے ویڈیو بنا کے لگا دی کہ امام بارگاہ پہ حملہ ہو گیا. اب مجھے آپ خود بتائیں, میں ناظرین کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ سوال کہ اگر ایک ایسا بندہ جو کہ ایک چیز ایک ایونٹ ہوا ہی نہیں, اس نے اپنے پاس سے ایونٹ بنایا, اس کی ایک ویڈیو فوٹیج بھی بنا لی اور آ کے شو ڈال دیا کہ یہ ہو گیا ہے, کہ خبریں باؤنس ہوتی ہیں, وہ خبر پھر کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ والے کانسیپٹ کہ خبر باؤنس ہوتی ہے. خبر باؤنس نہیں ہوتی, خبر غلط ہوتی ہے, درست ہوتی ہے. اور جب خبر غلط ہو جائے تو دنیا بھر میں فیصلہ SHO کرے گا, کر دیا جاتا ہے. یہ مجھے بتائیں, SHO کرے گا نا اس صورتحال کے اندر؟ تو SHO خبر کا فیصلہ کرے گا, بالکل کرے گا. ہر باؤنس خبر کا فیصلہ BBC کے اندر, پاکستان پینل کوڈ کے اندر, پاکستان پینل کوڈ کے اندر قوانین موجود ہیں. باؤنس خبر کا فیصلہ SHO کرے گا نا. یہ وکاس بھائی جو ہے نا, یہ وہ والا کام کرنا چاہ رہے ہیں جو پاکستان کے پریس کلب صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں کہ ہم جھوٹی خبریں پھیلائیں گے, ہم جھوٹ بولیں گے, ہمیں کوئی ہاتھ نہ لگائے کیونکہ ہمارے پاس صحافت کا لبادہ ہے. میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 2 جنریشن سے تو میں صحافی ہوں. سب سے زیادہ نقصان صحافت کو جو ہے وہ ان لوگوں نے پہنچایا جو لوگ اپنے پاس سے بیٹھ کر کہانی گھڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد کر لیتے ہیں. پکڑے جانے پر وہ معافی مانگ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس ہماری جان چھوٹ جائے گی. آج ایک شخص ایسا پکڑا گیا جس کی جان نہیں چھوٹ سکتی کیونکہ اس نے ایک ایسی حرکت کی جس کو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کے اندر کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے پیکا کے آرڈیننس کی بھی ضرورت نہیں ہے. پاکستان پینل کوڈ کے اندر دفعات موجود تھیں, تھانے دار نے اس کو وہ دفعات لگا دیں.
وہ بھائی صاحب جو ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ ان کو ویریفائی کرنا چاہیے تھا کہ کیا امام بارگاہ کے اوپر یا کسی مسجد کے اوپر حملہ ہوا یا نہیں ہوا. سمپل بیسک رسپانسبلٹی جو شخص اپنی نہیں پوری کرتا, باؤنس ہونے کی خبر اور بات ہوتی ہے, ایک بیسک رسپانسبلٹی پوری نہ کرنا. جیسے باؤنس ہونے کی کیا ہوتی ہے سر باؤنس, پھر میں نے آپ کو کہا کہ باؤنس ہونا بھی نہیں تو خبر آپ کی غلط ہوئی نا. یہ پاکستان میں سمجھا گیا کہ اگر میری خبر باؤنس ہوگی تو کچھ نہیں ہو گیا. دنیا بھر میں اگر آپ کی خبریں باؤنس ہوتی ہیں تو آپ کو باؤنس کی دیکھیں, باؤنس یہی ہوتی ہے نا, آپ نے سورسز سے پتہ کیا, لیٹس سم ٹائم سورسز جو ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی آپ کے نا یہ والا معاملہ نا اس طرح یہ کیس میں یہ رزلٹ آنے والا ہے, یا انہوں نے کہا جی الیکشن کا یہ رزلٹ آنے والا ہے, آپ نے بیٹھ کے کہا کہ جی یہ رزلٹ آئے گا, یہ پارٹی اتنی سیٹیں لے جائیں گی, ٹھیک ہے, وہ نہیں لے کے گئی, آپ کو گرفتار ہونا چاہیے. نہیں, لیکن کیا وہ پارٹی کی سیٹیں لینے سے باہر تصادم کا خدشہ ہو رہا ہے؟ آپ عجیب بات کریں, آپ نے تو خبر غلط دی نا یار, آپ بات ہی غلط کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر میں کہتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, بھائی آپ نے غلط خبر دی ہے, آپ پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے. ایک یہ وکاس بھائی والی بات جو ہے نا, وہ بالکل میں آپ کو ناظرین بڑے آرام سے, میں ناظرین کو سمجھا رہا ہوں نا وکاس بھائی, بڑے آرام سے سمجھا دیتا ہوں. باہر ایک بگولا چل رہا ہے, وہ ایک بندہ اڑا کر لے گیا, یا بگولا چل رہا ہے اور اس نے ایک بکری کو ہوا میں لے گیا, یہ خبر ہے. اگر یہ باؤنس ہو جاتی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بگولا چلا یا نہیں چلا, اس سے کسی کو کوئی مٹیریلی کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. ایک جگہ کے اوپر یہ تو کوئی اسٹینڈرڈ نہ ہوا, اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ خبر غلط نہیں ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل درست اسٹینڈرڈ ہے. آپ نہ مانیں میری بات, نہ ماننے کو ہم شام تک بحث کر سکتے ہیں. نہیں, لیکن کہیں پر تو آپ کو کوئی اسٹینڈرڈ پکڑنا پڑے گا نا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اسٹینڈرڈ ہے کہ ایک خبر کا کانسیکوینس یہ ہے تو وہ غلط ہے. بالکل obvious سی بات ہے. ایک بندہ ہے, آپ نے کہا بات سنیں نا, بات سنیں نا, آپ نے کہا کہ جی یہ پارٹی جیتے گی, یہ نہیں جیتے گی. آپ نے اس پارٹی کا جو چانسز ہیں, ملک کی جو سالمیت ہے, اس سے آپ کھیل رہے ہیں. آپ کو کیوں نہیں گرفتار ہونا چاہیے؟ یہ تو آپ اب ناؤ یو جسٹ میکنگ دا پوائنٹ بیکاز یو وانٹ می ٹو سے کہ صحافی جو مرضی کہہ لے اس کو کوئی گرفت نہیں ہونی چاہیے. میں وہ کہنے والا نہیں ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں نہیں کہنا چاہیے. بالکل, یہ کیس کیئرفلی کرنا چاہیے, لیکن اس کا اگر آپ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو دیر آر فورمز فار دیٹ. بالکل کوئی ایف آئی آر دیکھیں, ایس ایچ او کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ خبر ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ کوئی فورم نہیں ہے اس طرح کے لیے, کوئی پاکستان کے اندر فورم موجود نہیں ہے. کبھی آپ نے کبھی سنا کہ کسی پریس کلب نے اپنے کسی صحافی کو کام نہیں کر رہے, ملک میں کچھ نہیں کام کر رہا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کام کر رہا ہے. بات یہ کہ آپ صحافت کے لبادے میں انسائٹ نہیں کر سکتے, ایک سمپل سی بات ہے. آپ سر کسی کو ریپیوٹ کو بھی خراب نہیں کر سکتے. کوئی اس میں ریپیوٹ ہے ہی نہیں. نہیں, اگلی کیا ریپیوٹ ہے اگلے کی؟ اگلے نے جھوٹی خبر ایک ویڈیو کے ساتھ جعلی کر کے چلا دی اس نے, اور اس کے بعد باقی خبروں کی میں بات کر رہا ہوں. عجیب بات کر رہے ہیں. نہیں, باقی خبروں کی مجھے بتائیں نا. آپ نے کہا کہ جی یہ پارٹی کا یہ مسئلہ ہے, اس پارٹی نے یہ کر دیا وہ کر دیا, اس کے ریپیوٹ خراب نہیں کر رہے. آپ کی غلط خبر نکلتی تو آپ کو گرفتار ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ خبر آپ کی غلط نکلتی ہے, اس سے کسی کی ریپیوٹ خراب. آپ نے کہا مریم نواز شریف نے 2.5 کروڑ کے ٹائر ڈلوا لیے, وہ ریپیوٹ والا جو شخص ہے, مریم کا کیا لینا دینا 2.5 کروڑ کے ٹائر سے؟ بات یہ ہے کہ وہ 2.5 کروڑ کے اس نے ٹائر نہیں ڈلوائے نا, وہ اس کو سو کر دے کہ اس نے میری جو اس کو نقصان پہنچایا ہے, میری عزت کو نقصان پہنچایا ہے, اور اس کو پیسے مل جائیں گے اگر کبھی کیس کا فیصلہ. پورا پاکستان کہتا رہا کہ عمران خان الیکشن ہارے گا, وہ جیت گیا. عمران کے میری ریپیوٹ خراب کی, اس پہ ایف آئی آر دیں. اس میں ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. آپ عجیب بات کر رہے ہیں, ایک انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کے اوپر, اور کسی کی میری ریپیوٹ خراب کی, ریپیوٹ خراب ہونے, دے کنسپائرڈ اگینسٹ می سو دیٹ آئی کوڈ لوز دی الیکشن, اور انہوں نے میرے مخالفوں سے مل کے کی ہے. وکاس میں بات یہ ہے کہ میں نے وہی کہا کہ ویکینڈ سر بات پہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے, آپ یہ بات نہ کریں. یہاں پر میں پاکستان کے ان صحافیوں کا ساتھ یا ان صحافیوں کی طرح کا ساتھ نہیں دوں گا, نہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا, نہ میں خود اس طرح کا بنوں گا جو جھوٹ کے اوپر صحافت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ چونکہ ہم صحافی ہیں تو ہمیں کو اللہ میاں نے کوئی خاص کوئی پروٹیکشن دے دی ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں, ہم جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں اس وقت, جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں ان شخص نے جو حرکت کی اس سے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا جا سکتا تھا. اپولوجائز کیا, لوگ مر جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپولوجائز کر لیتا. کہہ رہا ہوں یہاں پر اپولوجائز نہیں کرتے, وہاں پہ فساد ہو جاتا. اوہو سر, میں کہہ رہا ہوں یہاں پر تو اپولوجائز ہی نہیں کرتے. چلیں سر وکاس بھائی, اگلا آپ کی آخری خبر ہے آپ کے پاس, اہم بحث کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ لیں جی آگے بڑھتے ہیں, حسن افتخار کو ٹھنڈا کرتے ہیں. لاہور میں ایک ایم پی اے ہیں, کیا نام ہے, ملک وحید صاحب نے ایک جلوس نکالا, اور اس جلوس میں پتہ نہیں کیسے ایک سب انسپیکٹر صاحب اور کچھ پولیس والے آ گئے, انہوں نے کہا جی آپ کی گاڑی کے شیشے جو ہیں وہ کالے ہیں, تو یہ آپ کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اور پتہ نہیں وہ اکیلے جا رہے تھے, ان کا ورژن یہ ہے کہ جی میں جلوس کی صورت میں جا رہا تھا اور ان کو روکا, اور ان کے کوئی گرما گرمی ہو گئی ہوگی. اس کے بعد ایک ویڈیو منظر عام پر آئی, انہوں نے کہا اب تم اپولوجائز کرو, میں ایسا ویسا ایم پی اے نہیں ہوں. اور وہ انہوں نے کہا جی میں اپولوجائز کرتا ہوں آپ سے, لیکن آپ موبائل بند کروائیں. وہ موبائل تو بند نہیں ہوئے. اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ جو ڈی آئی جی آپریشن ہے, انہوں نے ان صاحب کا, سب انسپیکٹر صاحب کا تبادلہ کر دیا, ان کو پولیس لائن کھڑے لائن لگا دیا. تو یہ مطلب
نہیں روکنا چاہیے تھا ایم پی اے صاحب کو. میرے خیال سے وہ بیچارے جا رہے تھے ایک جلوس کی طرف, وہ کہتے ہیں میری عزت خراب ہوئی ہے, 4 لوگوں میں آپ نے مجھے بے عزت کیا ہے, تو اب میں کیا کروں, میں آپ کی بات کس طرح مان لوں, آپ کیمرے پہ معافی مانگے. تو معافی مانگی سی بیچارے غریب نے. وہ پتہ نہیں, جہاں تک میں نے ویڈیو دیکھی ہے وہ کہہ رہا تھا آپ کیمرے بند کریں. وہ جو اس کے ساتھ بندہ تھا نا سب انسپیکٹر کے ساتھ, اس نے کہا جی معافی مانگتے ہیں ہم معذرت خواہ ہیں, لیکن آپ کیمرے بند کرائیں. دیکھیں جی عوامی وہ نمائندہ ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلیں کہیں نا, مطلب بیٹھ کے کہیں پر کر لیں اس کو نا, لیکن وہ نہیں, انہوں نے کہا ادھر ہی کرو اور سارے لوگ جائیں گے. بات یہ نا کہ عوامی نمائندہ ہونے کا جس طرح صحافی ہونے کے ساتھ آپ کو کوئی ایکسٹرا بینیفٹ نہیں مل سکتے, اس طرح عوامی نمائندے کی بھی کوئی بینیفٹس نہیں ہیں. اگر ان کی گاڑی کے اوپر شیشے کالے تھے, یہی مسئلہ ہے میرا خیال, جس سے لڑائی شروع ہوئی تھی, اور اس کا ایکچولی ایک لائسنس چاہیے ہوتا. اگر ان کے پاس وہ لائسنس نہیں تھا تو وہ پولیس افسر نے بالکل ٹھیک کیا, اس پولیس افسر کے ساتھ زیادتی ہوئی. پاکستان کے اندر پھر ایسے ہی ہوتا ہے. پاکستان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے, اور مسلم لیگ ان کی حکومت بھی ہے, صوبائی حکومت بھی ان کی ہے. مزہ تو تب آتا نا, یہ تب پتہ چلتا کہ یہ اپوزیشن کے ایم پی ہوتے اور روکے گئے ہوتے, نہیں وہ جلوس نکال رہے ہوتے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا. ہاں ٹھیک ہے, تب پتہ چلتا ہے ان کو. تو بات یہ کہ اب اچھا پھر اب یہ بھی ہے کہ وہ اگر ملک صاحب سے پوچھا جائیں گے یا ملک وحید صاحب سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس نے مجھے گالیاں نکالی تھیں, اس نے مجھے, میں ایک عوامی نمائندہ ہوں, اس نے مجھے غریب آدمی, مطلب جس طرح عام پولیس والے عام آدمی سے بات کرتے ہوئے یہ 2 گالیاں نکالتے ہیں, ایک تھپڑ مارتے ہیں, پھر بات کو سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس بارے میں لیا. بٹ دیکھیں قانون فالو سب کو کرنا ہے. وہ وزیر صاحب ہیں, وہ پاویں وزیر اعظم ہی کیوں نہیں ہے, اگر وہ قانون توڑتا پایا گیا ہے اور تھانے دار نے اس کو پوچھ لیا تو تھانے دار کی غلطی نہیں ہے. لیکن پاکستان ہے, پھر بیچارہ تھانے دار کا کیا, اس کا ہوا کیا, سسپینڈ کر دیا گیا بیچارے کو؟ نہیں, ٹرانسفر کر دیا گیا, پولیس لائن اس کو بھیج دیا گیا, پتہ نہیں کوئی سیکورٹی کہیں پر بھیج دیا اس کو. ہاں تو چلو پھر ٹھیک ہے میرا خیال ہے. ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وزیر صاحب ایم پی اے صاحب زیادہ غصہ کھا جاتے تو کہتے ہیں کہ نہیں, اس کو پنجاب کے بارڈر پہ ڈیوٹی لگاؤ اس کی جا کے. پچھلے دنوں وہ جو اسپیشل سیکورٹی یونٹ نہیں ہے ایک بنا ہوا پنجاب کا, اس کے ایک کانسٹیبل نے سب انسپیکٹر کو تھپڑ مار دیا. سو وہ اپیرنٹلی سب انسپیکٹر صاحب واز الیجڈلی وہ کچھ سخت الفاظ ادا کر رہے ہوں گے, تو اس نے, اس کی ویڈیو بھی ہے, اس نے رکھ کے اس کو تھپڑ دیا. تو وہ پہلے سب انسپیکٹر صاحب ادھر گئے, پھر وہ ادھر آئے, پھر وہ ادھر گئے, تو ان کو سمجھ نہ آئے گا میں کیا کروں, یو نو ہی از اے سینئر, اور وہ تھپڑ پڑ گیا اب, تو اب کیا کریں. لیکن ان کو پھر برخاست کر دیا گیا, ان صاحب کو جنہوں نے تھپڑ مارا تھا, سینئر کو مارا تھا. ہاں ان کو ڈیوٹی سے فارغ کر دیا. اچھا مسئلہ یہ ہے, ان کا تو صرف ٹرانسفر ہوا ہے. مسئلہ یہ بھی ہے نا ان کے جاب آورز زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, پریشر ہے, چھٹی ملتی نہیں ہے, افسران تمیز سے بات نہیں کرتے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. افسران جو ہے اپنے پولیس ملازمین جو نیچے کے لوور اسٹاف ہوتا ہے, اور ایون میں حیران ہوں کہ صرف یہ ڈی ایس پی یا ایس ایچ او رینک کی بات نہیں ہے, ایون یہ جو اے ایس پی صاحبان جو نئے نوجوان آتے ہیں جن سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار پڑھے لکھے تمیز سے بولنا, تو گھر والوں نے سکھایا ہی ہوگا نا, وہ بھی جو ہے نا وہ وردی کے پھول جو کندھے کے لگ جاتے ہیں جب, تو وہ بھی نیچے والے کو انسان نہیں سمجھتے, وہ بھی اس طریقے سے. لیکن حسن نیچے بھی معاملہ تو بہت خراب ہے سر, وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ دیکھیں نیچے پتہ کیا ہوتا ہے, آپ نے ایف آئی آر کرا لی نا, اب وہ چلا جاتا ہے تفتیشی کو, یو نو اب آپریشنز اور انویسٹیگیشن 2 مختلف انسٹیٹیوشنز بن گئے ہیں. اب وہ جو ایس ایچ او ہوتا ہے نا, وہ اپنے آپ کو نا آپریشنز تک محدود کرتا ہے, حالانکہ وہ ہیڈ ہے اس یو نو اسٹیشن کا, بٹ اسٹل وہ اپنے آپ کو آپریشنز کی حد تک رکھتا ہے. پھر ایک انچارج انویسٹیگیشن صاحب ہوتے ہیں, ان کے نیچے مختلف جو ہے نا وہ آئی اوز ہوتے ہیں, انویسٹیگیشن آفیسرز. اب وہ کسی آئی او کے پاس چلا جاتا ہے, وہ عام طور پہ جو ہے نا اے ایس آئی لیول کا بندہ ہوتا ہے. اب وہ اس کے پاس جو ہے نا, نہ تو گاڑی بھی اس طرح اویلیبل ہے, نہ پیٹرول اس طرح اویلیبل ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جی شیخو پورہ میں نے ریڈ مارنے جانی ہے. تو جو مدعی ہوتا ہے نا, وہ مدعی کو کال کرتا ہے کہ پائنو جانا ہے تو آ جاؤ. وہ مدعی اگر کوئی بابو شابو ہو ہمارے جیسا ہو گئے گا, میں کیوں آ جاؤں, آپ جائیں جا کے ریڈ ماریں. وہ کہتا ہے میرے پاس تو نہ گاڑی ہے نہ پیٹرول ہے. وہ بندہ کہتا ہے او مائی گاڈ, پولیس کا کیا حال ہو گیا. اب وہ پھر وہ آتا ہے, وہ اس کو لے کے جاتا ہے, کھانا کھلاتا ہے, وہ 5-10 ہزار روپے جیب سے دیتا ہے, پیٹرول اپنی گاڑی کا خرچتا ہے, وہاں جاتے ہیں. اور ریڈ کیا ہونی ہے جب آپ ایک سول گاڑی میں جا رہے ہو اور وہاں پہنچتے ہو آپ سوک میں, اگلے بندے کے گھر کے باہر وہ پولیس والا اترتا ہے, وہ جا کے دروازہ کھڑکاتا ہے, وہ کہتا ہے جی مختار ہے, وہ کہتا ہے جی نہیں ہے, وہ کہتا ہے چلو جی مختار تو ہے ہی نہیں. گاڑی میں بیٹھتے ہیں لاہور واپس. تو یو نو اٹس نتھنگ لیس دین اے جوک. بہرحال یہ اسی طرح ہی ہے, لیکن وہ ایک کشمکش تو چلتی رہتی ہے. اچھا وہ جو بندے ہیں نا, اب اگر ان کی کوئی اپروچ ہے تو وہ فون کرتے ہیں ایس پی کو یا ڈی آئی جی کو یا آئی جی کو کہ جی میں تو, وہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ نہ پیٹرول ہے نہ گاڑی ہے, نہ وہ ان پہ ریڈ کر رہا ہے, وہ تو بندوں کو وہ بھاگ جائیں گے بندے. پھر ڈی آئی جی صاحب کال کرتے ہیں ایس پی کو, وہ کہتے ہیں بیٹا آپ نے نہیں کام کرنا تو مجھے آپ بتائیں, وہ اپنے طریقے سے.
ایس پی پھر جب کال کرتا ہے نا انچارج انویسٹیگیشن کو, وہ پھر نکالتا ہے جو اس کے دل میں آتا ہے, تو تیری ایسی تھی تیسی, تیرے تو کو پھر کام ایسے ہی نہیں ہوتا ہے ہوتا, نا, پھر جب پریشر آ جاتا ہے تو وہ اس کے درمیان پھر ایک آٹومیٹکلی وہ رگڑا جاتا ہے, رگڑا جاتا ہے, اور پھر آپ کے دماغ میں ہر وقت اس طرح کا چلتا رہتا ہے. بٹ اس سچویشن میں ایم پی اے صاحب جو ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود ان کو تھوڑی چاہیے تھا وہ عقل جا کریں. کے نا بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ, وہ جو کہہ رہا تھا نا سب انسپیکٹر کے آ جائیں گے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا میں نیا نیا اچھا مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ پولیس والے نے وہ گالیاں شالیاں بھی نکال دی ہوں ان کو, جب وہ پیپر والا سارا پروسیس چل رہا تھا کالے شیشوں کا. دیکھیں ٹھیک ہے, وہ اور پھر ایک اگر ایک آپ ایم پی ہیں اور آپ کو پبلکلی پولیس والا گالی نکال دیتا ہے اپنے سپورٹرز کے سامنے, تو مسئلہ آپ کے لیے تو پھر آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا. آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ وٹ ہی ڈیڈ, لیکن اصل ہماری سوسائٹی ہے نا, دیکھیں نہ بھی ہو نا ایم پی ہے, چھوڑیں آپ وہ ایم پی ہے, ہمارا کوئی عام بندہ بھی ہو نا, اس کا کوئی چاچا ماما تایا ڈی ایس پی ہو یا کہیں جاننے والا ہو, تو وہ بھی کہتا ہے کہ کیوں کیا میں نہیں اتارتا, یہ ہے وہ ہے, وہ ہو جاتی ہے گرما گرمی, تیری ایسی ایسی تو کیوں نہیں لانا, تو وہ اپنے وہ فون کرتا ہے چاچو کو. سر وہ چاچو کو فون کرتا ہے, ہمارے کوئی کیمرہ مین ہی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں فون سے مائک لے کے کہ ہاں بھائی آپ کی گاڑی پہ کیوں لگے ہوئے ہیں کالے شیشے, آپ یہ اتارتے کیوں نہیں. وہ بندہ کہہ رہا تھا میرا تو تھا مسئلہ, تجھی کتنے کیمرہ لے کے آ گئے ہو, اپنا کیمرہ سائڈ پہ کرو, آپ نے خود کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اتارے نہیں اتارے. تو مطلب میں نے فیروز پور روڈ پہ دیکھا تھا, وہ بڑا ہی شاندار معاملہ تھا. وہ جو صاحب تھے نا موٹر سائیکل پہ, انہوں نے وہ میڈیا پرسن کو کہا کہ میں آپ سے کیوں بات کروں, تو اس نے کہا آپ, اس نے مجرم کہا, اس نے کہا آپ مجرم ہیں. تو اس نے کہا یار میں کس بات کا مجرم ہو گیا, ابھی تو میں رکا ہوں, کوئی چلان ہوگا میرا, پھر میں اس کی وائلیشن ہوگی, تو آپ سے میں کوئی بات کرنے کا میرا وہ نہیں ہے فرض کہ جی میں آپ سے بات کروں, آپ جائیں اپنا کام کریں. تو اس نے کہا میں اپنا کام ہی کر رہا ہوں. تو اس نے کہا میرے ساتھ نہ اپنا کام کریں. تو خیر یہ بھی چلتا رہتا ہے. اینی وے آج کے لیے کافی زیادہ خبریں ہوگی, لمبا ہو گیا ہمارا آج شو. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ, آپ سے ملاقات ہوگی کل. خدا حافظ.